बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आह किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे, आह किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे। राह तू रहरो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू, कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफ़ान से क्या, कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफ़ान से क्या। ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू। Respected teachers, distinguished guests and dear students, first of all I congratulate Markazul Ma'arif Education and Research Center, its Honorable Director Hazrat Maulana Burhanuddin Qasmi and the whole team for successfully conducting the second elocution competition of the year. I also express my sincere gratitude to them for privileging me to be assigned as the chief guest of today's program. Though I was not present in the program from the very beginning, but I was trying to see it live on FB, though the network was not working properly. So I am of the opinion, as far as the program is concerned, that all the performances were standard, and I personally feel that every participant put his heart to give a bright presentation. But there were some students who performed extremely well. They did not give unnecessary pauses. They did not speak too fast. They were extremely beautiful with elocution competition. That's why they got the rewards today. Dear students, Markazul Ma'arif Education and Research Center, Alhamdulillah, is a place that makes students do wonders here. It transforms an ordinary student into an extraordinary one. It transforms a frightened student into a bold one. It transforms a student who always is habitual to break the laws to be a punctual student. You can see the life example in myself as well. Also, you can see Maulana Bilal Sahab. He recites the Nas so beautifully. 2 years back or last year, he was in Darul Uloom Deoband in the computer department. He also used to come to me after Maghrib to study English language and literature. So I never came to know that he recites Nas so beautifully. But here, mashallah, I myself, it was a discovery for me that Maulana Bilal Sahib recites so well. So Alhamdulillah, Markazul Ma'arif is a place where the qualities of the students come out. And I personally feel that it makes the students feel confident. It makes the students believe in themselves. And really, its practicality, it's a fact that there are many people in the world who are highly educated, highly qualified, but they are less confident. That is why they fail when it comes to practical life. On the contrary, there are many people who are less qualified, less educated, maybe like me, but they perform well when it comes to perform. Why? Because they are very much confident.
So confidence means a lot. You have to believe in yourself. MashaAllah, you have very confident, very qualified teachers, and I personally am confident enough, inshallah, that you would become more confident in the days to come, inshallah. As far as the importance of speech is concerned, so speech has a great importance in the history as well. The people who left a great impression on the history, most of them were great speakers. You can see the example of Qari Tayyib Sahab Rahmatullah Alayh. Why he became such an influential person in the people of Deobandi ulama? Why? Because he was a great speaker. When first time he was expected to deliver the speech over here in Mumbai, so a lot of people were against him. They said, we won't allow him to deliver the speech. But when Qari Sahab said, please let me deliver the speech for some time, and he started delivering the speech after Maghrib, and by the grace of Allah Almighty, it lasted by the Azan, Fajr Azan was called. And it continued in the days to come, in the nights to come, for almost 15 days. That's why Qari Sahab is called to be the Fatih Rusul Bilad, Fatih Mumbai. So, تقریر کی بہت زیادہ اہمیت ہے. شاہ عطا اللہ بخاری کی مثال لے لیجئے. ایک مرتبہ جو ہے ان کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جانا ہوا. طلبہ نے جو ہے ان کی تقریر کی مخالفت کی کہ ہم تقریر نہیں ہونے دیں گے, عشاء کے بعد کا پروگرام تھا. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ مجھے قاری, شاہ صاحب اچھے قاری بھی تھے, کہ آپ مجھے کچھ آیتوں کی تلاوت کی اجازت دے دیجئے. تو طلبہ نے کہا کہ قرآن سے تو ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے, آپ قرآن کی تلاوت کیجئے. شاہ صاحب نے تھوڑی دیر قرآن کریم کی تلاوت فرمائی. اس کے بعد فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو تھوڑا سا میں ان آیتوں کا ترجمہ کر دوں. تو طلبہ نے آیتوں کے ترجمے کی بھی اجازت دے دی. اس کے بعد فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں ان کا تھوڑا سا مطلب بھی مختصر بیان کر دوں. طلبہ نے اجازت دے دی. اس کے بعد جو شاہ صاحب نے بیان فرمایا تو فجر کی اذان ہو گئی, اور طلبہ بار بار اصرار فرماتے رہے کہ حضرت بیان ختم نہیں کیجیے. تو یہ تقریر کا جادو ہے جو اثر ضرور کرتا ہے, اور ایک اچھا سماج میں لیڈر بننے کے لیے ایک اچھا مقرر ہونا بہت ضروری ہے. ایسی آپ حجاج کو لے لیجئے. حجاج ابن یوسف ہماری تاریخ کا بہت بڑا ظالم آدمی گزرا ہے, بہت بدنام آدمی گزرا ہے, لیکن لوگوں نے لکھا ہے کہ لوگوں کے اوپر جو اس کا اتنا اثر تھا, لوگ اس کی بات کو جو قبول کرتے تھے, اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ فصیح و بلیغ آدمی تھا, انتہائی شاندار مقرر تھا. جب اس کا آخری وقت آیا, مرنے کے قریب آیا, آخری جمعہ تھا, تو آخری جمعہ کے اندر اس نے کہا کہ میں آج بیان کروں گا. تو اس نے جمعے کے اندر بیان کیا, موت کے اوپر بیان کیا, اور لوگ جانتے تھے کہ یہ کتنا خراب آدمی ہے, بات بات پر لوگوں کا قتل کرا دیتا ہے, لیکن لوگ دہاڑے مار مار کر کے رو رہے تھے. یہ اس کی تقریر کا جادو تھا. ہمیں بھی اچھا مقرر بننے کی جو ہے پوری کوشش کرنی چاہیے. ایک بات یہ ہے کہ ہمارا یہ 2 سال کا جو کورس ہے یہ انتہائی اہم ہے, اور اس کورس کی افادیت مکمل تبھی حاصل ہوتی ہے جب طالب علم 2 سال مکمل کرتے ہیں. آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مرکز المعارف کے لیے منتخب فرمایا, جو اس طرح کے ڈیل کورسز کا جو ہے ام المدارس ہے. اور آپ کو الحمدللہ اتنے باصلاحیت ٹیچرز ہیں, اور یہاں اتنا شاندار ماحول ملتا ہے آپ کو پڑھنے کے لیے, جو لاکھ کوشش کے باوجود دوسری جگہوں میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو بی فاؤنڈ اور کریٹڈ. لیکن یہاں الحمدللہ یہ نیچرل ہے. اسی لیے الحمدللہ یہاں کے پڑھے ہوئے بچے جو ہے پوری دنیا میں جو ہے کام کر رہے ہیں, دین کی خدمت کر رہے ہیں, اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اور ایسا اس وجہ سے ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے حضرت مولانا بدر الدین صاحب دامت برکاتہم اور ان کے رفقا نے جو رکھی ہے تو اخلاص کے اوپر رکھی ہے,
اور اخلاص کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرکز المعارف کے مشن کو اتنا کامیاب فرمایا۔ نہیں تو بہت سارے لوگ ہیں ہر سال تحریکیں جنم لیتی ہیں، ختم ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو اتنا کامیاب فرمایا، اس میں حضرت والا دامت برکاتہم کی بہت زیادہ خلوص کی بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا کی اس تعلق سے جو تقریریں ہیں، خاص طور سے صدائے دل نواز، اس کو ہر طالب علم کو جو ہے پڑھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کی کچھ کاپیز ہوں یا یہاں کمپیوٹر میں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر طالب علم کو صدائے دل نواز ضرور پڑھنی چاہیے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ مرکز المعارف تحریک کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو کرنے سے جو ہے کیا ہوتا ہے۔ ایک اور بات کہ ہمارے یہاں جو پڑھنے پڑھانے کا مقصد ہے، بے شک ہم کو انگریزی زبان اچھی بولنی چاہیے، اچھا لکھنا چاہیے، اس کے لیے یہ قائم کیا گیا، لیکن ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پڑھنے پڑھانے کا ایک مقصد بیان فرمایا، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، کہ تمہارے پڑھنے پڑھانے کا ایک مقصد ہے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ اور واقعتاً یہ تعلق مع اللہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، اور یہ خاص مسلمانوں کے پاس ہے۔ ہم لوگوں کو دوسرے فیلڈ میں بھی جو ہے کوشش کرنی چاہیے، لیکن جو ٹیکنیکل فیلڈز ہیں، دوسرے فیلڈز ہیں، ہم لوگ دوسری قوموں سے 50 سال پیچھے ہیں۔ لیکن یہ تعلق مع اللہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں کامیاب کرے گا، دنیا میں بھی کامیاب کرے گا۔ یہ تعلق مع اللہ وہ ہتھیار ہے کہ جب یہ مسلمانوں کے پاس تھا تو ایسا بھی ہوا کہ مسلمان کسی ملک میں گئے، حالانکہ وہ 4-5 ہزار تھے، 8 ہزار تھے، 10 ہزار تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس ملک کا فاتح بنا دیا۔ لیکن جب یہ ہمارا تعلق مع اللہ کمزور پڑا، اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ ختم ہو گیا یا کمزور ہو گیا، تو ایسا بھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ملکوں سے دھکے دے کر کے نکلوا دیا، حالانکہ ہماری تعداد لاکھوں میں تھی۔ تو ہم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہم مرکز المعارف میں ہم نے داخلہ لیا تو ہماری ایمانی کیفیت اس وقت کیا تھی اور اب کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں الحمدللہ مرکز المعارف کے جو ذمہ دار ہیں وہ اس بات پر ہمیشہ زور دیتے ہیں کہ ہماری ایمانی کیفیت بھی مضبوط سے مضبوط تر ہو۔ اسی لیے جماعت کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، جیسے ماسٹر عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہیں 20 سال پہلے، اور اس کے علاوہ ہمارے بابر بھائی تھے جن کا انتقال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قریب رحمت فرمائے۔ جعفر بھائی تھے ہمارے، مولانا عبدالرحمن صاحب جوگیشوری کے ذمہ دار دامت برکاتہم، بہت سارے لوگ تھے، سب مل کر کے جو ہے کام کرتے تھے۔ تو الحمدللہ اس کی برکت سے یہاں ایسا بھی ہوا کہ کوئی طالب علم تھا، اس کی پوری سال تکبیر اولیٰ الحمدللہ فوت نہیں ہوئی۔ میں نام بھی لے سکتا ہوں، میں نام لینا نہیں چاہتا۔ بہت سارے خود ہمارے ساتھیوں میں ایسے طلبہ تھے جن کی الحمدللہ کبھی تہجد کی نماز چھوٹی نہیں۔ تو الحمدللہ جو بچے پہلے نماز کے اتنے پابند نہیں تھے، الحمدللہ وہ یہاں آ کر کے نماز کے اتنے پابند ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس انقلابی دن میں، چونکہ آج یہ مہاراشٹر کا انقلابی دن ہے، تاریخی دن ہے، آج اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی انقلاب پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہادر بنائے، بزدلی کی کیفیت کو اللہ ہماری ختم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے سے تعلق مضبوط بنائے، تاکہ اس کے طفیل اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے اور آخرت کی کامیابی بھی ہمارے حصے میں آئے۔ میں علامہ اقبال کے ان اشعار پر، دعائی اشعار پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو مجھے بہت عزیز ہے، چاہے آپ ان کو بار بار پڑھیے تو جو اس کے اندر جو میسج ہے وہ آپ فیل کریں گے۔ جب صحیح سے فیل کریں گے تو آپ روئے بغیر نہیں رہیں گے۔ ان اشعار پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس دشت کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا،
احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے، میں بلبل نالا ہوں، ایک اجڑ گلستاں کا تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا تے۔ جزاک اللہ خیرہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔